اللہ رب العزت کے کرم اور اس کے فضل سے اور حضور نبی کریم رحمت للعالمین کے نالین پاک کے تصدق سے ہم اس وقت رمضان المبارک کے دوسرے اشراء مغفرت کے جمعہ میں حاضر ہیں۔ آج کا جمعہ اس سے ایک دن قبل اور ایک دن بعد دونوں دن بڑے اہمیت کے حامل ہیں۔ اس سے قبل جو دن تھا وہ 15 رمضان المبارک تھا، جو نواسہ رسول جگر گوشہ بطو امام حسن مجتبی علیہ السلام آپ کی ولادت باسعادت کا دن تھا، اور کل 17 رمضان المبارک حق و باطل کا پہلا معرکہ، یعنی یوم بدر، جو کہ 17 رمضان المبارک ہوا، وہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ان دونوں دنوں کی نسبت سے اور دونوں کو ایک جگہ یکجا کر کے میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اور اپنا موضوع جو روٹین میں ہمارے ساتھ چل رہا ہے، وہ یہ کہ ارجعی الی ربک، کہ لوٹ آ۔ اب رب بندے کو کہہ رہا ہے کہ لوٹ آ، کس طرف؟ رب کی طرف نہیں کہا جو تیرا رب ہے، یعنی بڑی محبت اور شفقت سے رب اپنی طرف بلانا چاہ رہا ہے۔ اور کس حال میں لوٹ کے آ؟ اس حال میں کہ راضیۃ مردیہ، تو اس کا طالب بن کے بھی آ، اس کا مطلوب بن کے بھی آ۔ تو اس حال میں اس کی طرف آ کہ تو اس سے راضی ہو چکا ہو، وہ تجھ سے راضی ہو چکا ہو۔ اس حال میں لوٹ، اور اس حال میں لوٹنے کے بعد اس نے ایک اعلان کیا، فادخلی فی عبادی، اب میرے بندوں میں داخل ہو جا، میرا بندہ بن جا۔ وہ عبادی جو میرے بندے ہیں ان کی صف میں آ جا۔ بندے تو بہت ہیں، مگر اپنا وہ کسی کو کہتا ہے۔ اور جس کو رب اپنا کہے کہ میرے بندے، اس کا مقام، اس کا لیول کیا ہوگا؟ اسی طرح پھر صرف یہ نہیں کہتا، راضیۃ مردیہ کے بعد وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، پھر وہ کہتا ہے جو میری جنت ہے۔ اب مالک کی بھی کوئی جنت ہے، اس جنت میں آ جا، مگر ان سارے معاملات کے پیچھے ایک خاص معاملہ ہے۔ اس نے کہا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم
अय्युकुम अहसनु अमला, हमने मौत और जिंदगी को पैदा किया कि वही है जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया। क्यों पैदा किया? ताकि जान सके कि तुम में से कौन है जो अहसन अमल करता है। अब मौत को पहले रखा, जिंदगी को बाद में रखा और अहसन अमल की तलकीन की, और इन दोनों को पैदा करने का मकसद यह है कि वो आजमा सके कि तुम में से कौन है जो अहसन अमल करता है। मगर लौट के हर किसी ने उसकी तरफ जाना है, मगर वो चाहता यह है कि बंदे तू लौट के इस तरह मेरी तरफ आए, अपने रब की तरफ, कि तू उससे राजी हो चुका हो, वो तुझसे राजी हो चुका हो, तो उसका तालिब मतलूब बनकर उसकी तरफ आ जाए। फिर जब ये सारा कुछ कर लेगा तो वो तुझे अपने बंदों में शामिल कर लेगा, इबादी के टाइटल से नवाज देगा, फिर अपनी जन्नत है जो उसकी वो तुझे दे देगा। मगर सवाल है कि ये खूबसूरत जन्नत, उसके बंदों में शामिल होना, फिर उसके साथ साथ उसका तालिब व मतलूब बनना, और इस हालत में लौटना किस तरह मुमकिन है? आज अशराए मगफरत की 6 दिन बीत चुके, 4 दिन बाकी रह गए। उसके बाद अशराए निजात शुरू होने वाला है। इससे पहले अशराए रहमत के दिन बीते, मगर हम में से कितने ऐसे हैं कि जिन्होंने उसकी मगफरत की तलब की हो? कितने ऐसे हैं जिन्होंने अपनी झोलियों में उसकी रहमत को जगा दी हो? अब करना क्या है? करना यह है कि हमें अब उस सिलेबस को देखना है और वो सिलेबस ढूंढना है। कौन सा सिलेबस? जो हमें आसन अमल करवा दे, हमें रादियत से मर्दिया तक ले जाए, हमें मर्दिया से इबादी में शामिल कर दे, इबादी के बाद फिर उसकी जन्नत की तरफ ले जाए। उस सिलेबस को देखा जाए। वो सिलेबस क्या है? आम रूटीन में तो देखा जाता है कि स्कूल हो, यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, मकतब हो, मदरसा हो, कुछ भी हो, उसके लिए खास एक पैटर्न दिया जाता है, खास एक सिलेबस दिया जाता है जिसको पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तालिब इल्म। हमने क्या पढ़ना है और कहां पढ़ना है? अब कहां का जवाब भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में दिया। तखलीक की बात की तो कहा पहले मौत को पैदा किया, फिर जिंदगी को पैदा किया। मगर कुछ पाना है और वो अहसन अमल करने हैं तो कहां करने हैं? उसके लिए भी एक खास क्राइटेरिया दिया और फरमाया रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबुन नार। कि वही है जो तुम्हें सबक दे रहा है और लेसन दे रहा है। कि फरमाया उसके बंदे जो हैं उनकी निशानी ये है कि वो सिर्फ आखिरत ही तलब नहीं करते, वो सिर्फ दुनिया ही तलब नहीं करते, बल्कि फरमाया दोनों को बराबर साथ लेके चलते हैं। अपनी दुनिया भी संवारते हैं, अपनी आखिरत भी संवारते हैं, और पहले दुनिया संवारते हैं फिर आखिरत खुद संवर जाती है। क्योंकि दुनिया वो जगह है जहां हुस्न अमल किया जाएगा, जहां अच्छे अमाल किए जाएंगे। हम 2 तबकात में बट गए, 2 ग्रोहों में बट गए। एक वो ग्रोह बन गया जो माज हरीसाने दुनिया बन गए,
دنیا کی طلب، دنیا کی لالچ، دنیا کے حرص، دنیا کی چاہت، دنیا کی جاہ و منصب کے پیچھے بھاگنے لگا. اور ایک وہ جو دنیا کو بھول کر صرف اللہ اللہ کرنے میں مگن ہو گیا کہ آخرت ہی سارا کچھ ہے. دنیا کے معاملات کو بھول گئے، دنیا کے لوگوں کے ساتھ تعلقات کو بھول گئے، حقوق العباد کو نظر انداز کر دیا، تسبیح مصلی لیا اور چلوں پہ لگ گئے. اس سے آئلی زندگی بھی ڈسٹرب ہو گئی، اولاد کے حقوق رہ گئے، زوجہ کے حقوق رہ گئے، بہن بھائیوں کے حقوق رہ گئے، حلقہ احباب کے حقوق رہ گئے، ہمسایوں کے حقوق سے محروم ہو گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی سے محروم ہو گئے، قرابت داروں سے محروم ہو گئے. یتیماں کا حق جاتا رہا، مساکین کا حق جاتا رہا. صرف ایک ہی دن میں مگن ہو گئے کہ نہیں صرف اللہ اللہ بس. انہوں نے بھی افراط و تفریط کو جو ہے اپنا لیا، انہوں نے بھی افراط و تفریط کو اپنا لیا. وہ جو درمیانہ رستہ تھا کہ ادھر دنیا کو بھی دیکھنا تھا، ادھر آخرت کو بھی دیکھنا تھا، اور دنیا میں رہ کر دنیا والے کو طلب کرنا تھا، دنیا کے خالق کو طلب کرنا تھا. اب اس کے لیے کیا کیا؟ مصطفیٰ نے ایک پیٹرن دیا ہے، ایک سلیبس دیا ہے کہ اس سلیبس کے مطابق چلو گے تو تمہاری دنیا بھی سمجھ جائے گی، تمہاری آخرت بھی سمجھ جائے گی. وہ کیا فرمایا؟ انی تارک فیکم ثقلین، میں تمہارے درمیان دو باری مضبوط چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان کو تھامے رکھنا، ان کا دامن مضبوطی سے پکڑے رکھنا. جو ان کو تھام لے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، اور یہ دونوں اکٹھی حوضے کوثر پہ میرے پاس آئیں گی. اب وہ دونوں چیزیں کون سی ہیں؟ ایک کتاب اللہ اور دوسرا فرمایا اہل بیتی، میری اہل بیت. فرمایا کتاب اللہ بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں، اہل بیت بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں. جس کسی نے ان کے دونوں کے دامن کو برابر تھام کے رکھا، قرآن تمہارے ظاہر کو پاک کرے گا، اہل بیت کی محبت تمہارے باطن کو پاک کر دے گی، تمہارے ایمان کو پاک کر دے گی. اور فرمایا اگر اس راہ کے مسافر بننا چاہتے ہو تو چاہتے ہو کہ تم راہ سے نہ بھٹکو، تم چاہتے ہو افراط و تفریط میں نہ پڑو، تم چاہتے ہو سیدھی ڈائریکشن تمہاری رہے، تم اپنی منزل پہ صحیح طریقے سے پہنچ سکو اور منزل تمہارا مقدر بنے، تو پھر اس کے لیے فرمایا صحابی کن نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. اب جو بڑی عمر کے ہیں بزرگ، جب یہ گوگل میپ نہیں تھا یا روشنی کم ہوتی تھی، راتوں کو سفر کرنا ہوتا تھا، راستے کچے ہوتے تھے، تو اس وقت لوگ کس کے ذریعے سفر کرتے تھے جی؟ ستاروں کو دیکھ کے سفر کرتے تھے. ستارے منزل نہیں ہوتے، ستارے ڈائریکشن سیدھی کرتے ہیں، ستارے راہ سیدھی کرتے ہیں، وہ راہ دکھاتے ہیں کہ اس راہ کی طرف جاؤ گے تو تم اپنی منزل پہ پہنچ جاؤ گے. میرے آقا نے منزل اہل بیت کو بنایا کہ فرمایا میرے دونوں شہزادے وہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور میری بیٹی فاطمہ جنت کی خواتین کی سردار ہے. مگر اس راہ پہ اگر سیدھا چلنا چاہتے ہو کہ تم نہ ادھر کے ہوں نہ ادھر کے ہوں، تم بھٹکو نہ، تو فرمایا میرے صحابہ کی زندگیوں کو دیکھو کہ انہوں نے ان کے ساتھ معاملات کیسے کیے. تمہاری ڈائریکشن خود سیدھی ہو جائے گی، تم خود سیدھی راہ پہ چل پڑو گے. مگر آج ہم افراط و تفریط کا شکار ہو گئے، اپس اینڈ ڈاؤن ہماری لائف میں آ گئے، زگ زیگ کا ہم شکار ہوئے. اس کی ریزن
اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم نے وہ جو 3 چیزیں تھیں، ایک قرآن، ایک اہل بیت، اور تیسرے نمبر پر جو ان دونوں کی طرف لے کے جاتے تھے، جنہوں نے ہمیں ان کی راہیں دکھانی تھی، اس منزل کی طرف پہنچنے کی ڈائریکشن دکھانی تھی، وہ صحابہ کی ذات تھی۔ کچھ ادھر ہو گئے، کچھ ادھر ہو گئے۔ ابھی چند دنوں کی بات ہے، سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہے، جب ایران میں اٹیک ہوا، ایران کے سپہ سالار شہید ہوئے، تو ہمارے ملاؤں کو سوائے فتویٰ کے ملتا ہی کچھ نہیں، وہ چڑھ دوڑے۔ اب سوال یہ ہے کہ جس ملک پہ حملہ ہوا ہے وہ کیا اسلامی ملک نہیں تھا؟ کیا مسلمان وہاں نہیں بستے تھے؟ ہمیں کس نے یہ سرٹیفکیٹ دے دیا ہے کہ ہم کسی کو کافر کہیں اور کسی کو مسلمان کہیں؟ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا ہے کہ میرے ایمان کا لیول کیا ہے، میں خود کسی لیول پہ ہوں۔ میں کسی کو غلط نہیں کہتا، مگر سوال ہے، ہمیں اگر اس چیز کی ادراک ہے کہ فلاں ایسا ہے، تو یاد رکھیں کسی کو کافر کہنے کے لیے آپ کو ٹھوس دلیل چاہیے۔ اگر آپ کے پاس دلیل نہیں ہے اور آپ اسے کافر کہہ رہے ہیں، تو پھر اپنے ایمان کی فکر کرو، کیونکہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جس نے کسی مومن کو کافر کہا تو وہ کفر اس کی طرف لوٹ آئے گا۔ اگر وہ کافر نہیں ہے تو بندہ خود کافر ہو جائے گا۔ ہم سنی سنائی باتوں کی طرف بھاگتے ہیں اور اس کی طرف بھاگ رہے ہیں، تحقیق کی طرف نہیں جاتے۔ اور آج جس دور میں ہم جا رہے ہیں، فرقہ واریت کو چھوڑو، ہم شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی اور سلفی اور فلاں فلاں کے چکروں میں پڑے ہیں۔ ہمیں ان جوانوں کے ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ 1.25 کروڑ سے زائد جو ہے وہ یونیورسٹی گوئنگ سٹوڈنٹس، جو جوان طلباء اور طالبات ہیں، لڑکیاں اور لڑکے، وہ دیریے ہو گئے ہیں۔ عقیدہ تو دور کی بات، انہوں نے اسلام ہی چھوڑ دیا ہے۔ وجہ کیا بنی؟ وجہ ہمارے یہ گورکھ دندے، کیونکہ انہیں سیدھی ڈائریکشن ملی نہیں، سیدھی ہدایت ملی نہیں۔ انہوں نے کہا بہتر ہے، پھر اس سے بہتر ہے کہ ہم اس طرف چلے جائیں۔ والدین ہے کہ بس وہ بھول گئے کہ ہم نے اپنے اولاد کو یونیورسٹی کی طرف بھیجا ہے، کالج کی طرف بھیجا ہے، مگر انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کالج میں بیٹھک کہاں ہوتی ہے، کن لوگوں میں بیٹھتا ہے، اس کی طرف غور نہ کیا۔ صرف نمبروں کی دوڑ نے میرے آج کے جوان بیٹی اور بیٹے کے ایمان کو تباہ کر دیا۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں اس قرآن پہ اور اہل بیت پہ اور صحابہ اکرام کی راہ پہ اکٹھا ہونا ہوگا۔ پھر ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ کی طرف ہم سفر کر سکیں گے۔ اگر ادھر افراط میں چلے گئے، ادھر تفریط میں چلے گئے، تو یاد رکھیں ایمان ادھر سے بھی گیا، ادھر سے بھی گیا۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضوان اللہ علیہ اجمعین، انہوں نے کس طرح اہل بیت سے محبت کی اور ان کے ساتھ جو ہے وہ پیار کا جو ہے وہ طریقہ اپنایا، کتنا ادب کیا۔ ملاؤں کو چھوڑو، آپ ان کی حیات طیبہ اور مقدس زندگی کو پڑھو کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح اہل بیت کے گھر کے دروازے کھٹکھٹاتے تھے، ان کی خدمت کس طرح کرتے تھے، ان کے بچوں کا احترام کس طرح کرتے تھے۔ عمر فاروق کس طرح فرماتے تھے کہ یہ مجھے لکھوا کے دے دو، اور حسین مجھے لکھ کے دے دو کہ میں تمہارے بابا کا غلام ہوں، لکھ کے دے دو مجھے۔ ان کا مقام تو یہ، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم انہی کی ذاتوں پہ جگڑ رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمیں اکٹھا ہونا ہوگا، اور یہ سلیبس مصطفیٰ نے دیا ہے، ہم نے نہیں دیا۔
دیکھیں نا آقا نے فرمایا دو چیزیں چھوڑے جا رہے ہو، حوض کوثر پہ یہ کچھی آئیں گی، یہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے جو ان کو پکڑ لے گا۔ اور حضور نے فرمایا صحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کو پکڑ لو گے ہدایت پا جاؤ گے، یعنی تمہیں راہ سیدھی مل جائے گی۔ اس کا مقصد کہ وہ راہ جو دکھانا چاہتے تھے وہ اصل اہل بیت کے گھر کی طرف لے کے جاتی تھی، وہ منزل دکھانا چاہتے تھے۔ اور آخری حصہ وہ یہ کہ کیونکہ 17 رمضان المبارک یوم بدر ہے، اب یہی وہ ستارے ہیں جنہوں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر مصطفیٰ سے عشق کیا، خدا سے عشق کیا، اور ان کا ایمان اس لیول کا تھا، اس درجے کا تھا کہ تھے 313 مگر 1000 پہ باری تھے، بھوکے تھے، کمزور تھے، پاس چھڑی تک جو ہے وہ سواری تک نہ تھی، لڑنے کے لیے تلوار تک نہ تھی، مگر سوال نہیں آیا۔ ایمان اتنے درجے کا تھا، اس درجے کا کہ کہا ثابت قدم رہنا تمہارا کام ہے، تم 20 ہوگے 200 پہ غالب آؤ گے، تم 1000 جو ہے وہ 100 ہوگے تو 1000 پہ غالب آؤ گے، 1000 ہوگے تو 2000 پہ غالب آؤ گے۔ یہ قرآن کا بیان ہے، مگر اس قرآن کے بیان سے پہلے آپ یہ سورہ انفال کا آغاز ہے، سورہ انفال کا آغاز ہے، آیت نمبر 2 ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جو ایمان والے ہیں، فرمایا صرف وہی لوگ ایمان والے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ پہلی نشانی بیان کی۔ دوسری نشانی بیان کی، اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمان۔ اب یہ ان کی نشانی دوسری بیان کیا کی کہ جب ان پہ قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ یہ دو خوبیاں بیان کر کے اللہ نے پھر آگے داستان کربلا بدر بیان کی۔ فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ آج بھی فرشتے تمہارے لیے نہ اترے، خالی دعاؤں سے فرشتے نہیں اترتے، خالی سجدوں میں پڑے رہنے سے فرشتے نہیں اترتے، کچھ کر کے دکھاؤ، اور کر کے دکھانے کے لیے تمہیں پیٹرن دیتے ہیں، تمہیں سلیبس دیتے ہیں۔ وہ سلیبس یہ کہ ان لوگوں کے کام یہ تھا کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا تو دل ڈر جاتے، اور جب ان پہ قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی تو ایمان تازہ ہو جاتا۔ ایمان تازہ تو ہونا دور کی بات ہے۔ آج سوال ہے ہم میں سے کتنے ایسے ہیں کہ جب امام صاحب تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو عذاب قبر کی بات آ جائے، اللہ کے عذاب کی بات آ جائے، اللہ کی طرف سے گرفت کی بات آ جائے، یا اللہ تعالیٰ کے انعام کرامات، اس کی نظر، اس کی عطا، اس کے فضل کی بات آ جائے، تو قرآن کی آیتیں سن کر کتنے ہیں جن کا دل باغ باغ ہوتا ہے اور آنکھوں میں آنسو ٹپک پڑتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ امام صاحب پڑھ کیا رہے ہیں۔ اب وہ آیات تلاوت کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کا معنی جانتے اور انہیں پتا چلتا ہے کہ یہاں اللہ گرفت کی بات کر رہا ہے، یہاں اللہ انتقام کی بات کر رہا ہے، یہاں اللہ عذاب قبر کی بات کر رہا ہے، یہاں اللہ اپنے راضی ہونے کی بات کر رہا ہے۔ وہ حضرت رابعہ بصری وہ بخار میں مبتلا ہو گئی تو لوگوں نے آ کے پوچھا بھی کیا ہوا، تو انہوں نے کہا بس تھکاوٹ ہو گئی تو بخار ہو گیا ہے۔ لیکن کوئی ہم راز آیا، حسن بصری آئے، انہوں نے پوچھا رابعہ کیا ہو گیا؟ ان کا ہوا یہ کہ میں نماز میں آیات پڑھ رہی تھی تو آیات میں جنت کی نعمتوں کا ذکر آ گیا، بس خیال آیا وہ جنت ہوگی کیسے، بس اتنا خیال آیا، گرفت ہو گئی کہ اے رابعہ دعویٰ ہمارے عشق کا کرتی ہے اور ادھر طلب جنت کی رکھتی ہے۔ اب چونکہ انہیں پتا تھا کہ یہاں جنت کی بات ہو رہی ہے۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں ہم جنت کا لفظ تو سنتے ہیں مگر نعمتوں کا کیا تذکرہ ہو رہا ہے، عذاب کا بات ہو رہی ہے، اللہ کی گرفت کی بات ہو رہی ہے، کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ اس طرف ہمیں لوٹنا ہوگا۔ رب کہتا ہے ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اپنے رب کی طرف لوٹنا چاہتے ہو تو پھر اس سلیبس کو اپنا لو کہ صحابہ کرام تمہارے لیے رائے ہدایت کے لیے درخشاں ستارے ہیں،
اہل بیت و طہار القرآن تمہارے لیے منزل ہے. اگر تھیوری میں دیکھنا چاہتے ہو کہ تھیوری میں تمہیں کچھ ملے تو تھیوری قرآن مجید ہے. اور اگر چاہتے ہو کہ تمہیں پریکٹیکلی کچھ ملے کہ سر تن سے بھی جدا ہو اور قرآن جاری ہو تو فرمایا وہ اہل بیت ہے. تینوں کے دامن کو تھامنا ہوگا. پھر رجوع اللہ ہوگی، رجوع الرسول ہوگی، پھر یہ ہوگا کہ بندہ اس کا طالب اور مطلوب ہوگا. یہ رمضان المبارک کی گھڑیاں ہیں، ان گھڑیوں کو غنیمت جانے کہ عشرائے رحمت تو گزر گیا مگر پتہ نہیں کتنوں نے رحمت طلب کی یا نہیں کی. اب عشرائے مغفرت کے بھی آخری دن ہیں، 16واں روزہ ہو گیا ہے. اب اس نے ان کو ایک خاص نام دیا ہے، رحمت کا نام دیا، مغفرت کا نام دیا، نجات کا نام دیا. کہا نجات چاہتا ہے تو آ، چھوڑا اس دنیا کو اور 10 دن میری صحبت میں آ کے بیٹھ، میرے قرب میں آ کے بیٹھ اور وہاں مجھ سے نجات طلب کر. اللہم اجرنا من النار. لیکن اس سے پہلے 2 چیزوں سے ہو کہ تجھے آنا ہوگا میری رحمت کا طالب بن کر، میری مغفرت کا جو مجدہ لے کر، پھر دیکھ میں تجھے نجات دیتا ہوں یا نہیں. اگر ان 2 سے پاس نہیں ہو کے آئے گا اور خالی تو کہے چلے میں اعتکاف کر لوں اور لوگوں کو کہوں لے بھائی میں کمال کا شریعہ 16 قرآن ختم کیتے میں اتنے نفل پڑھے انہیں کہ منو تیرے نفلوں دی کوئی لوڑ. یعنی اعتکاف کیا اور عید والے دن ہی گھر والوں پہ جا برسے. یار میں پچھلے جمعہ سے پچھلے عرض کیا تھا کہ میرے کپڑے نہیں استری کیتے، تنوں پتہ نہیں میں عید نہیں پڑھنی ہے. وہ بابا تیرا اعتکاف کدھر گیا؟ کپڑے استری نہیں ہوئے، قیامت آ گئی. اگر کھانا دیر سے بن گیا تو قیامت آ گئی ہے. اگر زبان میں شائستگی نہیں آئی، نرمی نہیں آئی، حلم نہیں آیا، تحمل نہیں آیا، بردباری نہیں آئی تو فرمایا کس نجات کا طالب ہے تو؟ پھر نجاتیں نہیں ملتی. نجاتیں تو اسے ملتی ہیں. فرمایا تم میں سے ایمان میں سب سے اعلیٰ درجے پہ وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا. ہمارا اخلاق کتنا اعلیٰ ہے کہ ایک دفعہ کوئی ملاقات کر دے تو دوبارہ ادھر دل نہیں کرتا ہاتھ ملانے. ہم اتنے خوش اخلاق لوگ ہیں. اس لیے وہ رجوع کرنا چاہتے ہو تو رب نے کہا پھر ان چیزوں کی طرف لوٹو، پھر دیکھو تم کیسے کامیاب ہوتے ہو. وہ 72 تن ذبح کروا کے گھر پہنچے ہیں، دروازے پہ آ کے دستک دیتا ہے جنہوں نے قتل کیے تھے. کہتا ہے مجھے پناہ دے دو. پناہ دے دی. امام زین العابدین نے 3 دن کھانا کھلایا. جب جانے لگا تو کہتا ہے حضرت لگتا ہے مجھے پہچانا نہیں. کہا میں تو تجھے کربلا والے دن کا پہچانتا ہوں. تو کہا میرے ساتھ یہ سلوک. فرمایا وہ تیرا کردار تھا، یہ ہمارا کردار ہے. ان کا تو معاملہ اس طرح ہے. تو فرمایا اس رجوع کی طرف آنا چاہتا ہے، ارجی الی ربک، رب کی طرف لوٹنا چاہتا ہے کہ وہ تیرا طالب اور مطلوب بنے اور تو اس کا طالب اور مطلوب بنے. تو پھر اس کے لیے یہی ہے کہ یہ 2 ہستیاں قرآن اور اہل بیت، اور پھر ان کی طرف جانے والے جو رستے ہیں اس کی ڈائریکشن تجھے صحابہ بتائیں گے. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور بالخصوص اہل بیت اور کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور 17 رمضان المبارک جو یوم بدر ہے اس کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی حامی و ناصر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.